बाद मोहतरम क़य्यम जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम अमीर हल्का, माविन अमीर हल्का, रफ़क़ा तहरीक, अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा के एक शेर पर तफ़सीलात रखने को कहा गया है। मस्जिद खुर्तबा में जो अशार अल्लामा इक़बाल ने कहे हैं उनमें से कि हमारी तकरीर का मौजू है, उसका जो लुब-ए-लुबाब है वो ये कि अगर कोई कौम अपने अमल का बेलाग जायज़ा करे और उसका ये अमल तसलसल के साथ जारी रहे तो उसकी हैसियत ज़माने में बड़ी ही मुनफरिद रहेगी, गोया कि वो बड़ी तेज़धारी तलवार है। ये अलामती तौर पर शमशीर का जिक्र यहाँ पर किया गया है। असल में इससे मुराद पावर और डोमिनेशन है, इख्तियारात और गलबा है। एहतिसाब का जो मामला होता है हमारी जमात के सर्कल में बड़ा ही मारूफ है, हर सतह पर एहतिसाब का मामला किया जाता है। इस मौजू के तहत जो तफसीलात आपके सामने आएंगी वो एक तरह का कंपैरिजन रहेगा। कुरान मजीद में भी एहतिसाब का जिक्र किया गया है और मुख्तलिफ अंदाज से किया गया, आप जानते हैं। कुरान मजीद को अगर हम अमल की किताब मानते हैं तो लाजमन उसमें एहतिसाब भी होना चाहिए। कहीं तफसील से जिक्र है, कहीं इजमाली जिक्र हमको कुरान मजीद में महसूस होता है। सूरह सफ, सूरह हशर, सूरह आल इमरान और इस तरह की मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज से जायज़ा एहतिसाब का मामला हमको महसूस होता है। तो जब हम एहतिसाब की बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि अमल पर भी गुफ्तगू करें, बगैर अमल के एहतिसाब नहीं हो सकता। अमल ही की बुनियाद पर एहतिसाब का मामला रवा रखा जाता है, या तो ये जानने के लिए कि जो अमल किया गया है या जो आमाल हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और उनका माशरे पर किस हद तक असर पड़ रहा है। और अगर सरे से कोई काम नहीं हुआ है या काम तयशुदा मियार के तहत नहीं हुआ है तब भी जायज़ा लिया जाता है। तो हम दोनों को मुतवाज़ी तौर पर ज़ेर बहस लाएंगे, अमल और फिर एहतिसाब। ज़िम्मेदारान ने इस बात की हिदायत दी है कि फ़र्द का एहतिसाब और तहरीक एहतिसाब बतौर ख़ास बयान किया जाए। तो हमारी गुफ्तगू का जो मौजू रहेगा फ़र्द का अमल और फ़र्द का एहतिसाब, तहरीक का अमल और तहरीक का एहतिसाब, और फिर आखिर में ये कि एहतिसाबी मरहले को बामानी बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। सबसे पहले हम फ़र्द को लेते हैं। फ़र्द का अमल कैसा हो, जो तहरीक से वाबस्ता फ़र्द है उसको किस तरह के काम अंजाम देने चाहिए, किस तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देनी चाहिए। कई बातें बयान की जा सकती हैं। इस झेल में 3 निकात आपके सामने रखे जाएंगे। पहला नुक्ता यह है कि हम में से हर एक फ़र्द तहरीक से इसलिए वाबस्ता हुआ है कि वो अल्लाह की रज़ा को हासिल करे। नस्बुलैन मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का ये ज़रिया है कि हम अल्लाह ताला के दीन की इक़ामत चाहते हैं। हकीकी गायत यह है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा को, उसकी खुशनुदी को हासिल करना चाहते हैं। तो जो फ़र्द इस तहरीक से वाबस्ता हुआ है उस पर वाज़ेह रहना चाहिए कि ये रज़ा का हुसूल कैसे मुमकिन हो सकता है। वो कौन सी क्वालिटीज़, वो कौन सी सिफ़ात हैं जो उसके अंदर बेदार होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। ये अमल का पहला नुक्ता है। इसकी बुनियाद पर उसका अमल, उसकी सरगर्मियाँ बढ़ती ही जाएंगी। और ये बात हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा, जिसको जन्नत से भी बड़ा कहा गया है, ऐसे ही नहीं मिलती। वक्ती हंगामों से, वक्ती काम से, वक्ती सरगर्मियों से अल्लाह की रज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं है। सूरह तौबा की रोशनी में 3 बातें इस सिलसिले की मालूम होती हैं। एक तो ईमान, जिसका जिक्र सुबह में आपके सामने किया गया। ईमान को ताज़ा करने की, रिफ्रेश करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे असलाफ की ज़िंदगियों का जब हम मुताला करते हैं, अभी जो तफसीलात सामने आई हैं, बिलाशुबा हम रश्क करते हैं उन पर। ज़रा आप गौर फरमाइए कि ये तस्वीर सामने क्यों आती है।
क्यों कर उन्होंने इस तरह के तारीखी कारनामे अंजाम दिए हैं। बात बिल्कुल वाज़ेह है, लहरें समंदर में पैदा होती हैं, तालाब में लहरें नहीं होती है। जितनी बड़ी लहरें आप समंदर में देखते हैं उसी तरह की लहरें तालाब में नजर नहीं आती। तो जितना पानी गहरा होगा और जितनी वसअत होगी उसकी, उसी की मुनासिबत से उसका एक्शन होगा, उसका आउटकम होगा। तो हमारे असलाफ ने जो शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं, उनके ईमान की मजबूती, उनके ईमान की पुख्तगी जाहिर करती है। तो हर फर्द को चाहिए कि वो अपने ईमान को पुख्ता करने की कोशिश करे, और बगैर अमल के ईमान पुख्ता नहीं होता, हम जानते हैं। तो जितना अमल किया जाएगा उतना ईमान पुख्ता होता जाएगा। दिन में 5 वक्त की नमाजें जो फर्ज की गई हैं, उनकी हिकमत ये बताई जाती है, ये भी बताई जाती है कि ईमान ताज़ा हो और बार बार अल्लाह की तरफ रुजू होने का मामला एक बंदे के जहन में हमेशा ताज़ा रहे। अल ईमान यज़दाद व यनक़ुस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान घटता बढ़ता रहता है, इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं। तो जब तक कि एक बंदा तवज्जो ना दे, उसका ईमान स्टेबल नहीं हो सकता, उसका ईमान पुख्ता नहीं हो सकता। पहली बात तो ये अमल का दायरा ईमान के इस्तेहकाम के लिए होना चाहिए। दूसरा है हिजरत, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। ये 3 बुनियादी बातें बताई गई अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए। एक तो ये कि ईमान की ताजगी पर तवज्जो दी जाए, ईमान को पुख्ता से पुख्ता तर करने की कोशिश की जाए। दूसरा है हिजरत, ईमान की पुख्तगी हिजरत चाहती है, एक तरह का माइग्रेशन चाहती है, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। बगैर ट्रांसफॉर्मेशन के, बगैर तब्दीली के ईमान में पुख्तगी नहीं आ सकती। मसलन ये कि एक आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, वो ये जाहिर करता है कि उसका ईमान कमज़ोर है, और जब वो अपनी हालत बदलता है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनता है, तो उसका एक मजबूत ईमान सामने आता है। तो हालात का बदलना ईमान की पुख्तगी की पहचान है। इसलिए दूसरी कंडीशन ये बताई गई कि हिजरत करने वाला बने बंदा। हिजरत के माने वो काम हम ना करें जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, उन गुनाहों से दूर हो जाएं जो भूल चूक में होते रहते हैं। अल मुहाजिर मन हजर अल खताया व जुनूब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर की जो तारीफ की है वो ये कि वो खताओं से, गुनाहों से दूर हो जाता है, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बदलता है। तो हालात का बदलना असल में हिजरत, एक तो हिजरत वो है मकामात की तब्दीली, एक हिजरत ये है। एक साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अय्युल हिजरा, कि हिजरत क्या है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंतहजुर मा करिहु रब्बुका, कि तुम्हारे रब को जो काम नापसंद है तुम उनसे दूर हो जाओ। उसकी एक खूबी ये बताई गई। फिर इसी तरह से जिहाद का जिक्र किया गया। जिनके अंदर ये 3 खूबियां होंगी वो अल्लाह ताला की रिजा को हासिल करने वाले बने। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वान, ऐ नबी उनको बशारत दीजिए कि अल्लाह की रिजा उनको मिलेगी। किन के लिए? उनके लिए ये जो 3 खूबियां अपने अंदर रखते हैं। अगर इसको हम बुनियाद बनाते हैं तो मतलब ये होगा कि हर फर्द को ये समझ लेना चाहिए कि वाबस्तगी के माने अनथक जिद्दोजहद के हैं। हफ्तावारी इज्तिमात में शिरकत, वक्ती कोई काम करना, ये वाबस्तगी का तकाजा नहीं है। वाबस्तगी का तकाजा यह है कि जुनून सवार हो जाए, एक पागलपन सवार हो जाए फर्द तहरीक के अंदर कि वो अल्लाह के दीन की इकामत के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। अक्सर जिक्र अल्लाह हत्ता यकुल मजनून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मियां सामने रखा है कि तुम इतना जिक्र करो अल्लाह का, अल्लाह के दीन के क़ियाम के लिए इतनी अनथक जिद्दोजहद करो कि लोग तुम्हें मजनून कहें। तो अगर ये मियां सामने रखते हैं तो यकीनन अमल होगा, और जब अमल होगा तो ज़ाहिर बात है उसका एहतसाब भी किया जाएगा। तो फर्द के अमल के सिलसिले में पहला नुक्ता यह है। दूसरा नुक्ता यह है कि बहैसियत रुकन जमात के हम सब ने यह अहद किया है कि दस्तूर जमात की पाबंदी करेंगे। दस्तूर जमात की पाबंदी, नज़्म की पाबंदी, ये हम सब पर लाजिम है, चाहे किसी भी सतह के जिम्मेदार क्यों ना हो। जब हम नज़्म की पाबंदी के तहत दस्तूर पर नजर डालते हैं तो 2 दफात सामने आते हैं, 8 और 9, और गालिबन आपके इस इज्तिमा में उन पर गुफ्तगू भी हुई है। एक रुकन जमात की जिम्मेदारियां क्या हैं और मियार मतलब क्या है। हम ये चाहते हैं कि हर फर्द जो वाबस्ता हुआ है इसके तहत अपनी सरगर्मियां बढ़ाए। जिम्मेदारियों में कई बातें गिनाई गई हैं, उसमें मर्द भी शामिल है, खवातीन भी शामिल हैं। बाज़ चीजें बाज़ लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं, बाज़ चीजें बाज़ लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं। एक चीज जो सबके लिए कॉमन नजर आती है वो ये कि जैसे ही कोई रुकन बनता है उस पर यह लाजिम आता है कि वो जमात की दावत मिलने जुलने वाले लोगों को दे, और जो आमादा हो जाए उनको अपने साथ इकामत दीन के लिए आमादा करे। अहम तरीन बात है जो जिम्मेदारियां बताई गई है। मतलब यह है कि हर फर्द जमात अपनी जात में एक जमात है, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े।
کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. یاد دہانی کا معاملہ تو بہرحال ہوتا رہے گا, لیکن ہر فرد جماعت کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ میں جماعت ہوں, مجھے جماعت کو لے کر چلنا ہے, یہ ذمہ داری ہے. معیار مطلوب میں جو بات بتائی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو, اور پھر یہ کہ ہر کام کو ہم ترجیح نہ دیں, ترجیح اس کام کو دیں جو اقامت دین کی طرف جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم ایک فرد جماعت کو نظم کے تحت کستے ہیں تو اس کی سرگرمیاں بڑھتی ہیں. دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تحریک کے لیے خیر خواہی کا معاملہ ہر فرد کو کرنا چاہیے. اگر آپ تجزیہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور آج جو ہمارا معاملہ ہے, اس میں فرق کیوں پایا جاتا ہے, اتنا بودھ, اتنا فاصلہ کیوں پایا جاتا ہے؟ کئی باتوں میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ خیر خواہانہ جو طرز عمل ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. مثلا یہ ہے کہ رولز کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے. ایک فرد ہے ہمارا, ایک اچھا کامیاب تاجر ہے, اچھا امپلائی ہے, اچھا کام انجام دیتا ہے اپنا, ایک اچھا والد بھی ہے, ایک اچھا شوہر بھی ہے, ایک اچھا بیٹا بھی ہے. مختلف رولز ہیں جو بڑے ہی افیکٹو انداز سے انجام دیتا ہے, کامیاب نظر آتا ہے. وہی فرد جماعت جب جماعت میں آتا ہے تو اس کا رول منیمائز ہو جاتا ہے. خیر خواہی کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا ڈفرنس نہ ہو ان دونوں طرح کے رولز میں. وہاں بھی وہ متحرک رہے, یہاں بھی وہ متحرک رہے. وہاں جیسے اپنی صلاحیتوں سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے اپنوں کو, یہاں بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچائے. جب یہ ڈفرنس آپ نکالیں گے مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک فرد کو خیر خواہ بنا رہے ہیں جماعت کا. ہر ایک فرد جماعت کو خیر خواہ ہونا چاہیے. یہ میری جماعت ہے, یہ جماعت وہ جماعت ہے جو مجھے اللہ کی دین کی اقامت کے لیے تیار کرتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتی ہے. تو ہر ایک فرد کو مخلصانہ اس کے سلسلے میں کوششیں کرنی چاہیے, خیر خواہ ہونا چاہیے. خیر خواہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جماعت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے. جماعت کو جن مقاصد کے تحت قائم کیا گیا اس پر قائم رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کسی کا استبداد چلنے نہ دے, کسی کا دبدبہ چلنے نہ دے. جماعت کی جو بنیادی فکر ہے اس کو انٹیکٹ رکھے, جماعت میں اضافہ ہی ہوتا رہے, کسی طرح کی کمی نہ آئے. یہ تمام کی تمام چیزیں جماعت سے خیر خواہی میں آتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فرد جماعت سے جڑتا ہے یہ 3 باتوں کے تحت اپنی سرگرمیوں کو بڑھائے. کسی بھی نقطے پر اگر وہ توجہ نہیں کرتا تو سرگرمی اس کی کم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کسی فرد کو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جنت سے قریب کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا سے ہمکنار کرانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جماعت اپنا کام کرانا چاہتی ہے. کسی بھی فرد سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ نظم کا ساتھ دے, نظم کی پابندی کرے, تو مطلب یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اگر توجہ نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے سرگرمی کم ہو جائے گی. تو ایک فرد کے عمل کو بڑھانے کے لیے, اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ 3 بنیادی باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. اب ان کے تحت جو جائزہ آپ لیں گے, جائزہ اس بات کے پیش نظر ہو کہ اس نے کیا انویسٹ کیا ہے. جو انویسٹ کیا جاتا ہے اسی کا جائزہ لیتے ہیں. اور ہم نے اپنی جانیں اور مال اللہ کو بیچ دیے ہیں, یہ انویسٹمنٹ ہے ہمارا اپنا, اسی کے تحت جائزہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر آپ نظر ڈالیں, یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کے نفس کو مخاطب کیا تھا, اور ہر صحابی نے اپنے نفس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا. نفس کو اگر بھلا دیا جائے, نفس کو اگر ایڈریس کرنا نہ ہو تو دھیرے 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 کمیاں آتی جائیں گی. نفس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ پریفر کریں گے کہ اس نفس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری رہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت بھری رہے گی تو کسی بھی طرح کے ایکسکیوز سامنے نہیں پیش کیے جائیں گے. ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے. یہ اصل میں ایک اعلیٰ معیار ہے. اس معیار پر اترنے کی ہر رکن جماعت کو کوشش کرنی چاہیے. اللہم ما رزقتنی مما احب, اے اللہ جو تو نے پسند کی چیزیں مجھے دی ہیں, بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے, فجعلہ قوۃ لی فیما تحب, ان کو میرا اسٹرینتھ بنا کہ میں اس کو تیری راہ میں خرچ کر سکوں. تو ایک فرد کا کوئی بھی کام تحریک سے جدا نہیں ہو سکتا اگر اس کو پیش نظر رکھیں. میرا کاروبار بھی تحریک کے لیے, میرے وسائل بھی تحریک کے لیے, میرے کانٹیکٹس بھی تحریک کے لیے, میرا سب کچھ تحریک کے لیے, کیونکہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس کو اپنی قوت بنا کر تیری راہ میں خرچ کر سکوں. اس کی دوسری شکل ہے وہ یہ کہ اگر کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ, بہت کم دیا ہے, بہت کم جب ملتا ہے تو فراغت میسر آتی ہے. اور ایک بندے مومن کی دعا یہ ہے کہ وہ فراغت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وما ضویت عنی مما احب
اور اگر تو نے میری پسند کی چیزیں مجھے نہیں دی ہیں فجعلہ فراغا لی فیما تحب، میری فراغت کو تیری راہ میں خرچ کروں، مجھے اس کی توفیق دے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کا راست تعلق ہے، نفس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اور عمل جو کیا جاتا ہے اس بات کے پیش نظر بھی کیا جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے عہد کیا ہے رکن کا فارم بھر کے، اے اللہ میں تیری دین کی خدمت کی جدوجہد کروں گا۔ یہ نہیں لکھا ہے میں نے کہ میں نے اگر کوئی مجھے ترغیب دلائے تو میں کام کروں گا، یہ میرا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، یہ میرا اللہ سے باندھا ہوا عہد ہے۔ تو جب میں اپنے اس عہد کو یاد کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں کہ نہیں کروں، میں کس منہ سے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اگر کوئی بیٹا اپنی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو رات میں گھر میں آنے میں تکلف ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اور اگر تحریک میں یہ معاملہ ہو کہ عہد کی بار بار اور دانستہ خلاف ورزی ہونے لگے تو اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے، یقین ہے، وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ اور جب یہ گوارا کر لیا جائے تو مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق مانگیں۔ آپ غور فرمائیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ دعا سکھائی جو گئی ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک، اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں، مطمئن نفس مانگتا ہوں جو تجھ سے ملاقات کا اطمینان اپنے اندر رکھے۔ تو اللہ سے ملاقات کا جس کو شوق ہوگا وہی اللہ کی راہ میں جدوجہد کر سکے گا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ احتساب کا جائزے کا معاملہ اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا۔ تو فرد کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو اس کا احتساب بھی انفرادی طور پر ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ذمہ داران پرسنل کانٹیکٹس رکھیں اپنے رفقا سے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق کس قدر رکھتے ہیں۔ اس کی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے کسی رفیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہم تعزیتی نشست رکھتے ہیں۔ تعزیتی نشست میں کیسی باتیں آتی ہیں آپ غور فرمائیں۔ کیا کبھی ایسی بات آتی ہے کہ ہم ایک لحاظ سے خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا وہ رفیق اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہے؟ میں نے تو اتنی تعزیتی نشستیں شرکت کی، تعزیتی نشستوں میں ایسی بات تو کبھی آئی نہیں، یہ بات بھی آنی چاہیے۔ غم تو ہے ہمارے اس رفیق کی جدائی کا، لیکن ایک طرح کی خوشی بھی ہمیں ہے کہ ہمارا رفیق نے جو کام کیا ہے یہاں پر وہ پھل مانگنے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ بنیادی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے تو خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ احتساب کے سلسلے میں یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک فرد کے نفس کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جو ہے اس سلسلے کی وہ مال کی ہے۔ اگر کوئی شخص مال نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں وہ اپنے آپ کو لگا بھی نہیں سکتا۔ یہ دونوں جڑے ہیں، جان اور مال، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں خرید لیے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے دیا ہے سب کچھ، لیکن اس کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ۔ اگر کوئی شخص مال نہیں خرچ کرتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا، اور جب مال خرچ کرتا ہے تو بتایا گیا کہ السقی قریب من اللہ ومن الناس ومن الجنہ، کہ اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے۔ اگر کسی فرد کو ہم مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتے، ترغیب نہیں دلاتے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جنت سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، انسانوں سے دور کر رہے ہیں۔ ایسے فرد سے ہم تحریک کا کام نہیں لے سکتے۔ چنانچہ مرکز نے اس مرتبہ جو ہمارے سامنے معیار رکھا ہے وہ تو منیمم معیار ہے کہ 2% ہم دیں، لیکن اس سے زیادہ کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا صدقہ وہ ہے، بہتر صدقہ وہ ہے کہ آدمی کوشش کر کے صدقہ دے سکتا ہے لیکن کوشش کر کے دے۔ جو حد المقل کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص کا صدقہ اچھا ہے جو کوشش کر کے دیتا اللہ کے راہ میں۔ میں نہیں دے سکتا لیکن کوشش کر کے دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے احتساب کے فرد کا۔ تیسرا نقطہ اس کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ ہے۔ دنیا کو دل میں نہیں بسانا چاہیے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو بے مثال قربانیاں دی ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں آخرت تھی، دنیا نہیں تھی۔ اور تحریک اسلامی کے افراد کے دلوں میں اگر آخرت بس جائے تو ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تحریک اسلامی کے افراد سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، یقیناً ان کا غلبہ، ان کا ڈومینیشن یقینی ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو آئے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اگر وہ چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا. تو آج دونوں صورتیں ہمارے اپنے سامنے ہیں. کیا ہمارا غلبہ ہے, کیا ہمارا اپنا ڈومینیشن ہے, کیا ہم خود غلبہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں. غلبہ ہوگا اس وقت جب کہ یہ چیزیں پیش کی جائیں اللہ کی راہ میں, غلبہ نہیں ہوگا اس وقت جب کہ یہ چیزیں نہ پیش کی جائیں. بات بالکل واضح ہے. تو دنیا کے سلسلے میں خاص کر کے توجہ کرنی چاہیے. ابھی حلقہ کرناٹک میں بنیان المسعود سے متعلق دورے ہوئے. دورے کی جو کامن فائنڈنگز تھیں ان میں ایک کامن فائنڈنگ یہ تھی کہ ہمارے رفقا میں دنیا کی محبت گھر کرتی جا رہی ہے, مادہ پر اس سے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تشویشناک صورتحال تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس پہ فوری توجہ کرنا چاہیے. ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے اپنے گزر بسر کیسے. ابھی ہمارے رفیق نے جو سوال کیا وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے پیش نظر کیا ہے, دنیا ہے, دنیا کی مصروفیتیں ہیں. ہم یہ بھول گئے کہ یہ کام اللہ کے دین کا کام ہے, یہ کام اللہ کی رضا کا کام ہے. تو یہ تین پہلو ہیں فرد کے جائزے کے. اس کے نفس کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ اس نے اس کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا ہے. اس کے مال کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس نے بیچ دیا ہے. اور دنیا کے سلسلے میں اس کا ایٹیٹیوڈ, اگر ان پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے تو بہتری کے امکانات روشن ہیں. تحریک کا جہاں تک عمل ہے وہ پالیسی پروگرام سے متعلق ہے. گنجائشیں نکل سکتی ہیں. یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر حالات بدلیں, حالات کے مطابق پالیسی پروگرام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کوئی نیا فیصلہ کر سکتے ہیں. کاروان امن و انصاف کا جو فیصلہ ہوا وہ پالیسی پروگرام میں طے نہیں تھا, لیکن حالات میں جو صحیح رخ ہو سکتا ہے یا صحیح ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے, پروگرام ہو سکتا ہے, اس کے سلسلے میں مرکز نے فیصلہ کیا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ پالیسی پروگرام کے فریم ورک میں تحریک کا عمل واضح ہوگا. جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو چار چیزیں دیکھنی چاہیے, دو تحریک کے سلسلے میں, دو رفقائے تحریک کے سلسلے میں. جب آپ پالیسی پروگرام کو امپلیمنٹ کریں دو چیزیں دیکھیں. ایک یہ کہ تحریک پیش رفت کرتی رہے, دھیمی ہی صحیح لیکن اس کی پیش رفت ہونی چاہیے. اضافہ, افراد میں اضافہ, مقامات میں اضافہ, صلاحیتوں میں اضافہ, اپروچ میں اضافہ, اضافہ ہی اضافہ. دوسرا یہ کہ لوگ اس کی طرف آتے رہیں, لوگوں کا رجوع ہو اس کی طرف. اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ تحریک اسلامی کا جو منصوبہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہماری جماعتیں, ہماری تنظیمیں کچھ جزویات کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, ہم کل کا کل لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو جب کل کا لے کر آگے بڑھا جاتا ہے تو لوگوں کا رجوع ہونا چاہیے, تو لوگ آتے رہیں. اس کو دیکھیں, پیش رفت بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی آ رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ پالیسی پروگرام کا امپلیمنٹیشن صحت مند سے ہو رہا ہے. یہ تحریک کے سلسلے میں. رفقۂ تحریک کے سلسلے میں دو باتیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہر فرد جماعت ایک آنر محسوس کرے کہ وہ تحریک کا کام کر رہا ہے, بوجھ محسوس نہ کرے. آنر, ایک اعزاز ہے کہ میں اللہ کے دین کی اقامت کا کام کر رہا ہوں, مرد و خواتین. ایک تو یہ بات کہ ہر فرد جماعت فخر محسوس کرے, خوشی محسوس کرے کہ میں اللہ کے دین کی اقامت کا کام کر رہا ہوں. دوسری بات یہ فرد جماعت کے سلسلے میں کہ اس کا ڈومینیشن ہوتا جائے, وہ اپنے آپ پر ڈومیننٹ ہو, اپنے نفس کو مکمل قابو میں رکھے, اپنے گھر میں اس کا ڈومینیشن ہو, اس کے معاشرے میں اس کا ڈومینیشن ہو. اور اگر ہر فرد جماعت کا یہ ڈومینیشن آپ انشور کریں تو مطلب یہ کہ تحریک اسلامی کا ڈومینیشن معاشرے میں نظر آئے گا. یہ عمل ہے تحریک کا. اس کے تحت جو جائزہ لیا جائے گا اس کے بھی تین امور ہیں. ایک امر یہ ہے کہ ہر کام نصب العین سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. کوئی بھی کام کریں, تحریک کا کام, چاہے دعوت کا کام ہو کہ آپ کی خدمت خلق کا کام ہو, دعوت سے لے کر خدمت خلق تک جتنے بھی شعبے جات ہیں, جتنے بھی محاذ ہیں, ان سب کے کام دین کی اقامت سے جڑنے چاہیے, میل کھانے چاہیے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, خدمت خلق کا کام ہم کرتے ہیں. ایسی کئی ہمارے پاس سوسائٹیاں ہیں, ایسے کئی ادارے ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. استفادہ کرنے والوں کو تحریک سے قریب کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں خدمت خلق کے تحت, اللہ تعالیٰ اجر دے گا ضرور, لیکن اس کو ہم دین کی اقامت کی طرف نہیں موڑ رہے ہیں, اس کو ہم اپنے نصب العین سے ہم آہنگ نہیں کر رہے ہیں. تو جائزہ اس کے پیش نظر ہو کہ ہمارا جو کام ہے وہ کس حد تک نصب العین سے ہم آہنگ ہے. شورا کا یہ دائرہ کار ہوتا ہے کہ وہ سالانہ رپورٹ پر تبصرہ کرتی ہے, تجزیہ کرتی ہے اس کا. یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سال میں جو کام ہوا ہے وہ نصب العین سے کس حد تک ہم آہنگ ہوا ہے. اسٹیٹسٹیکل رپورٹ تو بہرحال آنی چاہیے,
وہ اگر نہ بھی پیش کی جائیں تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ معلوم کرنے کی خصوصی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو کام ہے وہ نصب العین سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں۔ ایک بات تو یہ جائزے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی کچھ بنیادی خوبیاں ہیں، ان کے تحت جائزہ ہونا چاہیے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جب جماعت قائم کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے افراد کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک فرد ایک ایک بستی کو سنبھالنے والا بنے، اس کا کیریکٹر اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ مرجع خلائق بنے۔ تو ہر فرد جماعت کا کیریکٹر کیسا ہے اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے ہمارے اپنے پروگرام کے حوالے سے، بحیثیت مجموعی کہ ہمارے اپنے رفقائے تحریک کا کیریکٹر کس طرح سے معاشرے میں واضح ہو رہا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری شادی بیاہ کے معاملات، مختلف قسم کے معاملات ہم انجام دیتے ہیں معاشرے میں ہی رہ کر، تو ان معاملات کا معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور رفقائے تحریک کیسے ہے، اس کا بخوبی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی بنیادی بات ہے، دیکھیے اگر ہم اپنے رفقائے تحریک کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے تو وہ بھی دنیا کی دوڑ میں لگ سکتے ہیں۔ انکم لا تسعون بالناس، انکم لا تسعون الناس باموالکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہرگز لوگوں سے مال کے معاملے میں سبقت نہیں کر سکتے۔ مال تو ان کو ملے گا، وہ مال کے معاملے میں آگے بڑھیں گے، مال کے معاملے میں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو تمہارا بھی معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ انکم لا تسعون الناس باموالکم، تم ان کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ کہا کہ بسطۃ الوجہ و حسن الخلق، دو چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ تمہارے چہرے روشن ہونے چاہیے، جاذب نشست شخصیت بنے، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے مارولس ہونے چاہیے۔ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر فرد جماعت جاذب نظر بننے کی کوشش کرے، مرجع خلائق بنے، بسط الوجہ و حسن الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خوبیاں رفقہ جماعت میں ہونی چاہیے کیریکٹر کے لحاظ سے۔ پھر باہمی تعلقات کی بات ہے۔ باہمی تعلقات کے سلسلے میں ہم کیوں کنسرن کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ باہمی تعلقات کو ہم کیسے ڈیفائن کریں، باہمی تعلقات کے معنی کیا ہیں، اس پر گفتگو کا موقع تو نہیں ہے، لیکن ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے سلسلے میں رفقہ کی ذہن سازی کی جائے۔ باہمی تعلقات کے معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا بنے۔ وقتی اختلافات، جھگڑے، ان کے ہونے کے باوجود بھی باہمی تعلقات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اچھی جماعت وہ ہے جس میں اس طرح کے وقتی ہنگامے بھی ہوں اور فوری ان پر قابو بھی پانے کی کوشش کی جائے۔ ایرر فری جماعت نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کے معاملات سے مکت کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، ہوں گے لیکن ان کو رخ دینا، صحیح رخ دینا، یہ ذمہ داران کا کام ہونا چاہیے۔ تو باہمی تعلقات کا جو اصل اس کی جو روح ہے وہ یہ کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں۔ صبح میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ باہمی تعلقات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں دونوں، لیکن نہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تعلقات مطلوب نہیں ہیں۔ ایسے تعلقات مطلوب ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت، ایک دوسرے کے چال ڈھال سے واقفیت، ایک دوسرے کے معاملات سے واقفیت، یہ اگر ہوں تو یقیناً باہمی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ باہمی تعلقات کا جو راست تعلق ہے وہ ہماری اپنی جدوجہد سے۔ رفقائے تحریک اگر پورے کے پورے سرگرم عمل نہ ہوں تو ان کا جڑا رہنا کس لیے ہوگا؟ ٹیم سپرٹ جب ہم کہتے ہیں، میدان میں ٹیم سپرٹ ہوتی ہے، ان کے رومز میں ٹیم سپرٹ کی بات ہم نہیں کرتے۔ میدان میں ہیں پورے کھلاڑی، وہاں پر ہم ٹیم سپرٹ دیکھتے ہیں۔ رفقائے تحریک اگر میدان میں ہوں، ہر فرد جماعت اپنا رول پلے کر رہا ہے، وہاں پر آپ باہمی تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی کام نہیں بھی کرتا ہے تو دل میں اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے فلاں صحابی کو فلاں مقام پر دیکھا ہے، حالانکہ وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو باہمی تعلقات کو اسٹرینتھن کرنے والی جو بات ہے وہ راہ عمل میں جدوجہد ہے، انت تک جدوجہد ہے۔ پھر اسی طرح سے علمی فکر ارتقاء کی بات ہے، رفقہ جماعت کا اس پہلو سے بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ تحریک علمی تحریک ہے، یہ دین کی اقامت کا کام ہے۔ دین کی اقامت کا کام قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ تمسکو بالقرآن والسنہ، دونوں کو تھامے رہنے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں کو تھامے نہیں رہیں گے تو کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ بھی جائزہ لینا چاہیے بحثیت مجموعی کہ ہمارے رفقۂ تحریک میں علمی فکری ارتقاء کا کیا معاملہ ہے۔ علم کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر ہم آج کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
اور آخری بات جو جائزہ لینے کی ہے وہ امیر و مامور کے درمیان کے تعلقات کی ہے. ہمارے ہاں لیڈرشپ کا جو تصور ہے وہ اجتماعی ہے. ہم سب مل کر کام کریں گے. امیر ہوگا، ایک ذمہ دار ہوگا آپ کا، نظم کا تقاضا ہے، تنظیمی ضرورتیں ہیں. لیکن اسپرٹ تو یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب نے عہد دیا ہے. ہم سب کو اللہ کی جنت چاہیے، ہم سب کو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کی رضا چاہنے میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے. ہم تو اس لحاظ سے کام کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. امیر و مامور کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ محبت کے تعلقات ہونے چاہیے. خیر ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تم میں کے سب سے اچھے ذمہ دار وہ ہیں جو تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کرو. تو امیر و مامور کے درمیان محبت کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کرنا چاہیے اپنے امیر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. کئی واقعات سامنے آتے ہیں. صحابیات کا بطور خاص ہم ذکر کرنا چاہیں گے. ایک صحابی آتی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانگی تھی کہ آپ فلاں غزوے سے صحیح سلامت آئیں تو میں روزے رکھوں گی. تو فرمایا کیا رکھو. ایک صحابیہ نے کہا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ دف بجا کر گیت گاؤں گی، تو آپ نے ان کو اجازت دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں بنا کر صحابیات کھلاتے تھے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بخاری شریف میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جہاد میں شرکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے. یہ محبت ہی کی تو علامت ہے. کئی واقعات ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں. رفقہ تحریک میں یہ اگر معاملہ ہو تو اس تحریک کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جائزہ جب ہم لیں تو یہ زندہ جائزہ ہوگا کہ ہم اپنے امیر اور مامور کے درمیان کی محبت کو اسٹرینتھن کرنے والے بنیں. یہی چیز آگے بڑھاتی ہے. اصول ہمیشہ کام نہیں آتے، محبت ہمیشہ کام آتی ہے. آپ کسی کے سر پر ہاتھ رکھیے، کندھے پر ہاتھ رکھیے، بات بڑی حد تک سنبھل جاتی. ہر ایک فرد کی انا ہوتی، اس انا کو یہ محبت فنا کرتی ہے. لہٰذا ہم کو امیر و مامور کے درمیان محبت کو پروان چڑھانے کی، آپس میں محبت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، کہ تم ان کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں. محبت کا، دعاؤں کا تعلق ہونا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی معاملے میں ہم کو اتفاق نہیں ہوتا ہمارے ذمہ دار سے. ایک ڈیلیگیشن آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذمہ دار بنائے گئے ہمارے، ہم سے تو بہت کچھ لیتے ہیں وہ، لیکن ہم کو دیتے کچھ نہیں. اپنا حق لیتے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں دیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واسمعوا واطیعوا، کہ تم ان کی سنو اور اطاعت کرو. علیکم علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، ان کو جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں ان سے باس پوس کرے گا. تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں باس پوس کرے گا. تو ذمہ داری کے لحاظ سے ہر فرد اپنی جگہ بڑا اہم ہے. یہ آپسی ریفٹ کو اگر بنیاد بنا دی جائے اور دوری اختیار کی جائے تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اچھی تحریک تو یہ ہے کہ اس اختلاف کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے اور محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تین اہم بنیادیں ہیں جن کے تحت تحریک کے عمل کا جائزہ لینا چاہیے. آخر میں جو طریقہ کار کی بات ہے، فرد کا جائزہ، فرد کا احتساب. اس کے لیے جو محرک ہے وہ فرد کی ایک سوچ ہے. ہر فرد اپنے کو ذمہ دار سمجھے، ہر فرد اپنے کو تحریک کا سمجھے اور تحریک کو اپنا سمجھے. جہاں اجنبیت ہوتی ہے وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے تحریک بڑی عزیز ہے، کیونکہ اس تحریک کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے. بھوکے کو اگر غذا مل جائے، پیاسے کو اگر پانی مل جائے، مریض کو اگر دوا مل جائے اور صحرا میں بھٹکنے والے کو کوئی قافلہ مل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ تحریک کا معاملہ ہے. تحریک ہمارے لیے نعمت ہے. ہم بھی بھوکے تھے، روحانی بھوک تھی، تحریک مل گئی، ہماری وہ روحانی بھوک مٹ گئی. ہم بھی پیاسے تھے، تحریک مل گئی، ہماری پیاس بجھ گئی. ہم بھی بھٹک رہے تھے دنیا کے خوف، دنیا کے معاملات میں، یہ تحریک مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر فرد پر یہ بات واضح ہے کہ یہ تحریک عظیم نعمت ہے. اور جب نعمت کا احساس ہوتا ہے تو ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے. ماں کیوں ڈرتی ہے اپنے بچہ جب دیر سے آتا ہے؟ محبت ہی تو ہوتی ہے. جب بچہ روتا ہے تو کہ ماں کیوں بلبلاتی ہے، کیوں وہ بے چین ہو جاتی ہے؟ محبت ہی تو ہے. ہم کیوں اپنے بچوں کے سلسلے میں
कंसर्न का इजहार करते हैं जब वो सही तरीका इख्तियार नहीं करते, मोहब्बत ही तो है। तो जहां मोहब्बत होती है वहां पर एक तरह का खौफ होता है, और यही वो खौफ है जो कि राह रास्त में हमको मसरूफ रखता है। हर फर्द जमात के अंदर वो मोहब्बत भी हो और वो खौफ भी हो कि मैं अगर तहरीक से निकल जाऊं तो क्या होगा। तहरीक का तो नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा, क्योंकि मैं जन्नत के रास्ते से हट गया हूं, मैं अल्लाह की रजा से हट गया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मन खाफा अदलजा वमन अदलजा बलगल मंजिला, जो डरता है वही चलता है। काफिला अगर किसी को मिल जाए, रात में काफिला सो जाए तो फर्द नहीं सो जाएगा, उसे ये डर लगा रहेगा कि मैं ऐसा न सो जाऊं कि काफिला निकल जाए सुबह को। वो डर होता है कि जो उसको आधी रात को उठाकर खड़ा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहरीक इस्लामी के अफराद को इस तरह का डर और खौफ अपने अंदर पैदा करना चाहिए। मन खाफ अदलजा वमन अदलजा बलगल मंजिला, जो डरेगा वही अपनी मंजिल को पाएगा। अला इन्ना सिल्लतल्लाहिल गालिया, सुन रखो ये जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है वो कोई मामूली रास्ता नहीं, बड़ा भारी रास्ता है। व अला सिल्लतल्लाहिल जन्नह, और सुन रखो ये जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है उसका बदला जन्नत है। ये भारी रास्ता है, उसका भारी नाम है जन्नत। फर्द के जायजे के लिए ये सोच को प्रमोट करना चाहिए। जहां तक तहरीक के जायजे की बात है, खुशगवार माहौल, मोहब्बत का माहौल, मोहब्बत की जुबान, दिलों की इज्तिमायत अगर हो तो यकीनन तहरीक का भी जायजा लिया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक के हक में एक दुआ सिखाई, उस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी रिवायत करते हैं, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनखुसना, कि अल्लाह हमारा इजाफा फरमा, कमी ना कर। व आतिना वला तुखरिबना, हमें अच्छी अच्छी सलाहियतें अता फरमा, नए नए मुकामात अता फरमा, और किसी भी किस्म की कमी ना कर। व अकरिमना वला तुहिन्ना, हमें इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा, जिल्लत ना दे। व आतिना वला तुहरिमना व आतिरना वला तुसिर अलैना, ए अल्लाह हमको गलबा अता कर, ऐसा ना हो कि कोई हम पर गालिब आ जाए। व अर्जिना व अर्जाना, ए अल्लाह हमारे काम से खुश हो जा, हमको राजी कर दे, और ये काम ऐसे हो कि जिससे तू भी खुश हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब को। इसके बाद हमारे पास 20 मिनट का वक्फा है सवाल जवाब के लिए। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ में कॉर्डलेस माइक है, एक माइक खवातीन में भी दे दिया जाए तो बेहतर है।